अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। ट्विटर पे लेडीज़ का एक ग्रुप गर्ली गैंग, और उस गर्ली गैंग में शामिल हैं सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन। ये हमारे गर्ली गैंग की पहली स्पेस और उस स्पेस के ऊपर बेस्ड पहला वीलॉग है। मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं वीलॉग्स का और स्पेसेस का ये सिलसिला जारी रखूँगी। मेरी आज की मेहमान मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही बहादुर ख़ातून और इनक्रेडिबल मदर परिविश है। परिविश से मेरी मुलाकात हमारी एक बहुत ही प्यारी ट्विटर स्पेस पिपलां दी छां में हुई, और वहाँ मुझे मालूम हुआ कि ये बंदी गाने गाने में, चुटकुले सुनाने में और हंसने हंसाने में अपनी मिसाल आप है। फिर हमारी एक लेडीज़ की स्पेस में बातचीत करते हुए परिविश के बारे में थोड़ा पता चला, तो मुझे मालूम हुआ कि इस खूबसूरत और हंसते गाते बहुत ही प्यारे मोहने से चेहरे के पीछे एक बहुत ही बहादुर औरत है। और परिविश की कहानी सुनने के बाद हम लेडीज़ ने अपना गर्ली गैंग बनाया, और अब हम लोगों ने ये सोचा है कि इस गर्ली गैंग की स्पेसेस किया करेंगे। अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि सैटरडेज़ को पाकिस्तानी टाइम 10 से 12 के दौरान हम लोग गर्ली गैंग की स्पेस किया करेंगे, और उसमें मुख्तलिफ़ ख़वातीन से आपका तारुफ़ करवाया जाएगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कारहाय नुमाया सार अंजाम दिए हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के मैं आपको लिए चलती हूँ आज की उस स्पेशल स्पेस में जिसमें परिविश की कहानी उसकी अपनी ज़ुबानी आप सुन पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों का तारुफ अपनी एक बहुत ही प्यारी दोस्त परिविश के साथ करवाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं परिविश को काफ़ी अरसे से स्पेसिस पे जानती हूँ। एक हँसती, मुस्कुराती, अल्लड़ मटियार, गाने गाती, टप्पे गाती और हँसाती, लतीफ़े सुनती सुनाती, और यही इसका तारुफ मेरे साथ रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मेरे हस्बैंड जो हैं शामी साहब, वो भी बड़े गाने गाते हैं और बड़े मज़ाकिया भी हैं। तो हम इकट्ठे स्पेसेस में पिपला दी छां थल्ले बैठ के हमने बड़े-बड़े कुछ 3-3 4-4 घंटे बैठ के टप्पों का मुकाबला किया है, जिसमें परिविश कदी नहीं हारी। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, 10 बंदे एक पासे ते साडी परिविश एक पासे। और हँसी, मज़ाक, लतीफ़े सब सही। ज़िंदा दिली का अगर कोई दूसरा नाम है, तो वो हमारी परिविश है। तो ये कल परसों बल्कि कल, हाँ, कल हम स्पेस कर रहे थे, तो उस स्पेस में बस ऐसे ही बाय द वे बात शुरू हुई, तो देन वी केम टू नो कि परिविश अपनी ज़िंदगी में कितनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में से गुज़री हैं कि जो शायद एक आम औरत जो इतनी बहादुर ना होती जैसी कि परिविश है माशाल्लाह, तो वो टूट-फूट जाती और वो बहुत सारी तोड़-फोड़ का शिकार होती। तो उसी लम्हे मैंने ये सोचा कि हम ये जो हमारा गर्ली गैंग है, इस गर्ली गैंग की हम सारी ख़वातीन जो किसी न किसी तरीके से अपनी स्ट्रगल में, अपनी ज़िंदगी में अ, बहुत कुछ ऐसा कर चुकी हैं या कर रही हैं, जो शायद आम हालात में बंदा ना कर पाए। तो उसको सामने रखते हुए मैंने परिविश से ही आगाज़ किया है। सबकी बारी आएगी, हम सब कोई न कोई सब ऐसा होगा कि एक दिन हफ्ते में चाहे एक बार ये स्पेस कर लें हम, लेकिन हम किसी न किसी को अपना वीआईपी बना के, अपना गेस्ट बना के उसके बारे में जानेंगे। उसके बचपन से लेके फिर उसकी स्ट्रगल, फिर उसकी लाइफ़, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा मैं और नहीं बताऊँगी, सिर्फ़ यही बताऊँगी कि परिविश की जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया था, वो इसकी ज़िंदा-दिली थी, इसकी खूबसूरती, इसका प्यार और इसके चुटकुले, इसके गाने। लेकिन इस परी चेहरे के पीछे कैसा-कैसा दर्द और कैसा-कैसा दुःख था, वो मेरे इल्म में नहीं था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस स्पेस के ज़रिए और उसके बाद व्लॉग के ज़रिए मैं परिविश का ये चेहरा भी हम देखें,
پریوش کی اسٹرگل کو ایڈمائر کریں، اور ہم میں سے کوئی اگر اس طرح کے حالات میں سے گزر رہا ہے خدا نخواستہ، یا اگر کوئی ایسا چانس ہے، تو وہ حوصلہ پکڑے اور ہمت کرے، اور وہ موٹیویٹ ہو کہ زندگی اس طرح کی بہت ساری جو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ بھی گزر سکتی ہے۔ تو اب میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت بالکل ضائع نہیں کروں گی۔ سمیہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، اور ہجرزادی آپ بھی آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ مائک پہ بھی بلا لیتی ہوں، اور سمیہ آپ بات کرو تو پھر ہم ڈاکٹر پریوش شیلا کی طرف میں چلیں۔ صرف ایک گل آکساں آئی ول جسٹ سے ون تھنگ آئی لو یو فار کریٹنگ دس اسپیس کیونکہ میں اتنی اسپیساں دیر از نو ویمن اسپیسیفک اسپیس یو آر ریئلی sweetest person in my life کیونکہ you thought of us ٹھیک ہے first of all lots of kisses hugs and love I always love you ٹھیک ہے and lots of love for Parivish also پریوش تھوڑے کان بھی and ساری اتنے جڑیاں سوانیاں کوئی بھی کلچر دی ہیں کوئی بھی علاقے دی ہیں and I love this men are not welcome کیونکہ کوئی بھی ہور سپیس ساڈی جڑی ہوندی ہے نا او ڈاکٹر شیلا میرا ایک پروپوزل بھی ہے کہ ویمن سپیسیفک ایشوز اتنے بھی اساں سپیسز کریے ٹھیک ہے اج ماڈرن جیڑی ماڈرنٹی ہے اس دے اندر عورتاں نو کے مسئلے ہیں عورت ہو کے اس تے کوئی گل بات نہیں کرتا ٹھیک ہے اینڈ ڈاکٹر شیلا سلوٹ ٹو یو ونس اگین فرام مائی ہارٹ کہ تساں ایک مطلب یہ جڑا اس چیز بارے سوچنا ہی لوگ سوانیاں نو اکٹھا کرنا ایک پلیٹ فارم دینا really needs a visionary person and you are that person and I love you Dr. Shella I love you all the ladies here and from the bottom of my heart wherever you are. یہ کریڈٹ میرا ہرگز نہیں ہے، ہماری خواتین آلریڈی ہیں جو صرف گرلز اونلی یا لیڈیز اونلی اسپیس کرتی ہیں، روز ہی کرتی ہیں، اور اس میں مین آر ناٹ الاؤڈ، اور میں وہاں پر جاتی ہوں تو چونکہ بات وہاں سے شروع ہوئی تو آئیڈیا بیسیکلی انہی کا ہے، میں ڈیو کریڈٹ ان کو دوں گی، میری وہ تمام دوستیں آتی ہیں ابھی، دے آر آلسو انوائٹیڈ، وہ گرلی گینگ میں جتنی بھی سب کی سب ہیں، میں چاہوں گی کہ ہم سب آئیں، اور سیٹرڈے کو اگر ہم 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی اسپیس کر لیں اور بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو ہیرو بنا کے اس کی داستان سن لیں اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 1 ہفتے کی انرجی ہمیں مل جائے گی۔ تو اب میں وقت ضائع کیے بغیر پریوش کی طرف چلوں گی۔ پریوش اپنا تھوڑا سا تعارف بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں، پھر میں کویسچن کرتی جاؤں گی اور آپ پھر بتاتی جائیے گا۔ بہت شکریہ پریوش، اوور ٹو یو، تھینک یو۔ بہت شکریہ شیلا آپ کا، باقی سب کو بھی السلام علیکم، جتنے بھی اسپیکرس ہیں یہاں پہ اور لسنرس پہ ہیں۔ اپنے بارے میں آپ نے بہت اچھا تعارف کروایا، تھینک یو سو مچ۔ میں کریڈٹ دیتی ہوں ایک ماں ہونے کو، میں اگر ایک عورت ہوتی تو شاید اتنا کچھ میں نہ کر پاتی، اگر میں صرف اپنے آپ کو عورت سمجھتی۔ تو میں اپنا شروع سے آپ کو بتاتی ہوں، آپ بیچ میں اگر کوئی بھی آپ میں سے کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے میری لائف کے بارے میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں ایک مڈل فیملی میں پیدا ہوئی، اور شہر کی بہاولپور شہر میں ہی ہم لوگ رہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مطلب میرے والد صاحب جو تھے وہ زراعت انسپیکٹر تھے، اس وقت زراعت کے محکمے سے ان کا تعلق تھا۔ تو میں 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں، ایون کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں تقریباً میرا 20 سال کا گیپ ہے ان کا، سب سے بڑے بھائی میں اور میری ایج میں۔ تو میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، بہت لاڈلی تھی، اتنی لاڈلی کہ مجھے کبھی سوئے ہوئے بھی میرے والدین نے نہیں اٹھایا تھا کہ ہماری بچی کی نیند خراب ہوگی۔ تو یعنی کہ اس قسم کے ماحول میں بہت پیمپرڈ چائلڈ تھی، اور میری بھابیاں، ظاہر ہے میرے 2 بھائی ہیں، ہم 2 بہنیں، تو ان کی طرف سے بھی اور والدین کی طرف سے بھی مجھے کافی پیمپرڈ کیا گیا۔ جب میں 17.5 سال کی ہوئی نا تو میرا رشتے ویسے آ رہے تھے، جب سے میں میٹرک میں تھی تو والد صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی بچی پڑھ رہی ہے تو ابھی ہم نے نہیں کرنا۔ ایک رشتہ آیا جو میرے ننیال کی طرف سے تھا، میں نے اس بندے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور میری امی کی کزن، فرسٹ کزن کا بیٹا تھا۔ تو اس طرف سے رشتہ آیا جس سے میرے والد صاحب نے ایز یوزول انکار کیا کہ ابھی بچی پڑھ رہی ہے تو جب تک ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک میں نے اس کی شادی نہیں کرنی۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں کرنی ہے، ہمیں کرنی ہے، ہمیں رشتہ، وہ کبھی اپنے گھر والوں کو، اپنی اللہ جنت نصیب کرے میری ساس کو، تو وہ دنیا میں نہیں ہے، کبھی ان کو لے کے آ رہا ہے، کبھی اپنے بہنوئی کو لے کے آ رہا ہے، والد صاحب ان کے نہیں تھے۔ تو
وہ ان سب کو نا لا لا کے وہ ایک ٹائم آیا کہ میرے والد صاحب اس چیز پہ چلو ایگری کر گئے کہ جی ٹھیک ہے، یہ اس کی ایجوکیشن شادی کے بعد بھی اس کی ختم نہیں ہوگی، تو آپ اس کو کنٹینیو کرواؤ گے کیونکہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے، تو ہم اس کی پڑھائی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آگے کی ذمہ داری جو ہے وہ میری ہے۔ تو میں 17.5 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ میں اس فیملی میں سے ہوں جہاں پہ مرد کزن اگر گھر میں آ جائے نا تو ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اتنی اسٹرکٹ تھی ہمارے گھر کی روٹین جو ہے، کیونکہ میرے چچا کے 3 بیٹے ہمارے گھر میں رہ کے پڑھے ہیں، اور وہ 2 سال یہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں بہاول پور میں، کیونکہ وہ گاؤں سے تھے تو وہاں پہ یونیورسٹی نہیں تھی۔ ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن صرف اتنا ہی ہوتا تھا کہ اگر رات گزر رہے ہیں نا سامنے میں سے تو صرف سلام کا جواب دے دیا، ادروائز ہماری کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، گھر سے کالج، کالج سے گھر، اس کے علاوہ کوئی لائف نہیں ہوتی تھی۔ باہر کی دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ ایون میرا آئی ڈی کارڈ میری شادی کے بعد بنا، میں 18 سال کی بھی نہیں تھی، شادی کے بعد میرا آئی ڈی کارڈ بنا۔ تو وہاں سے میری لائف کا جو ہے نا وہ سیٹ بیک شروع ہوتا ہے۔ مجھے پہلے سال ہی مجھے اپنے ہسبینڈ کی کچھ چیزوں کے بارے میں پتہ چلا جو مطلب اچھی نہیں تھی، اور میں اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن تب میں کنسیو کر رہی تھی اپنے فرسٹ بیبی کے لیے۔ تو میں نے ان چیزوں کو نا ایبزارو کرنا شروع کر دیا اپنے اندر کہ اچھا چلو مطلب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں پر میں یہ بتاتی چلوں کہ میرے پیرنٹس جو ہیں، مطلب پیرنٹس میں اپنی ماں کو نہیں گنتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ان میں سے ہے جہاں پہ میل ڈومینیشن ہوتی ہے، میل ڈومینیٹ کرتا ہے گھر کو۔ میرے والد صاحب کی چلتی تھی، میری امی کی بالکل نہیں چلتی تھی گھر میں، تو اس لیے میں اپنی ماں کو اس چیز کا الزام نہیں دیتی۔ میرے والد صاحب ایسی مطلب عادت کے تھے کہ ایسی سوچ کے تھے کہ بیٹیاں ایک دفعہ گھر سے چلی جائیں تو پھر جو بھی ہے، سیاہ ہے سفید ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اپنے گھر میں برداشت کریں، ان کو اسی گھر میں رہنا ہے، ان کو اسی رشتے کو نبھانا ہے، اور وہاں سے جنازہ ہی نکلے۔ جیسے ہم فلموں میں سنتے تھے کہ باپ کہتے ہیں کہ ڈولی جا رہی ہے تو بھائی اب جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ تو میرے والد صاحب کی کچھ ایسی سوچ تھی، اور میں نے یہ اپنے بچپن میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا کہ ان کے ساتھ کچھ مس ہیپس ہوئے جس پہ میرے والدین نے ریئیکٹ نہیں کیا، یا وہاں پہ ان کے ساتھ سٹینڈ نہیں کیا۔ تو مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ اگر کوئی بھی چیز میں اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گی تو وہ انہوں نے مجھے کہنا ہے کہ آپ سیکریفائس کرو۔ جیسے شالا کل بات ہو رہی تھی ہاجرہ کی سپیس میں، تو اس کے پیرنٹس نے کہا کہ مردوں میں ایسی عادتیں ہوتی ہیں، تو وہ چلتا ہے یہ نارملی ہمارے معاشرے میں۔ سو میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا۔ میرا ایک بیٹا ہوا تو اس کے بعد بھی اس کی وہی چیزیں، اب میں بہت اوور سینسٹیو ہوں، میں اپنے رشتوں کو لے کے میں بالکل بھی لیٹ گو نہیں کر سکتی، لیکن وہ میرے دماغ پہ سوار ہوتی گئی وہ چیزیں، میں تکلیف میں آتی گئی، لیکن میں نے کوشش کی صرف زبان سے اس بندے کو روکنے کی، لیکن وہ نہیں رکا۔ اسی اسنا میں میرا دوسرا بیٹا ہو گیا۔ میرے پہلے اور دوسرے بیٹے میں 1.5 سال کا فرق ہے۔ تو دوسرا بیٹا ہوا نا، اس دوران کوئی سٹیبلٹی لائف میں نہیں تھی میرے، مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ ہم لوگ یوں شفٹ کر رہے تھے۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ پراپر ایک گھر ہوتا ہے عورت کا، اور مرد ٹھیک ہے کام پہ جاتا ہے، وہ مجھے وہ ایک دم چھلا بنا کے جیسے لڑ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہوتا ہے، تو جہاں پہ وہ جا رہا تھا تو مجھے بھی یہیں جانا پڑا تھا۔ اچھا، میرے زیادہ پرابلم شروع ہوئی کہ جب میری شادی کا 4تھا سال آیا۔ 4تھے سال سے پہلے مجھے ایک مطلب کہ وہ بندہ ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ٹارچر، مینٹلی ٹارچر تو کرتا ہی تھا، وہ فزیکل ٹارچر بھی کرتا تھا۔ میرے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی کہ اس بندے نے مجھے ٹارچر کیا، میں گری، اور اس نے کچھ اس حساب سے جو ہے نا وہ اپنی ٹانگیں چلائیں کہ وہ میرے پیٹ پہ اس کی بوٹ کی ٹوز جو ہے نا وہ میرے پیٹ کو ہٹ کیا، تو میرا سڈن وہاں پہ جو ہے وہ مس کیریج ہو گیا۔ یہ میرا بہت بڑا لاس تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ بندہ وہیں پہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، مطلب بھاگ گیا۔ میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، ملازمہ نے دیکھا مجھے، اس نے کالونی میں جا کے ایک گھر میں وہ میری دوست تھی اس کو بتایا کہ وہ باجی گری نہیں ہے ایسے نیچے، تو مجھے لگتا ہے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ اب وہاں سے مجھے اٹھایا، مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا، تو
ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ کچھ دیر کر دیتے تو ان کے زہر پھیل جاتا جسم میں، تو ان کا بچنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا۔ خیر میری پراپرلی وہاں پہ ڈی این سی ہوئی۔ اب مجھے گھر لے کے آئے تو گھر میں وہ بندہ موجود نہیں تھا۔ 7ویں دن وہ بندہ آتا ہے اور ایکسکیوز کرتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو بہت مشکل تھا اس وقت، تو لیکن پھر بھی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ میری غلطیاں ہیں جو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، مجھے پہلے ہی سٹینڈ لے لینا چاہیے تھا اس بات پہ۔ پھر میرا تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ میرا تیسرا بیٹے کا پیدا ہوتے ہی ساری دو سے 3 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس کو سیریلیک ڈیزیز ہے، گندم سے الرجی ہے اس کو۔ میرا بیٹا تھوڑے سا ایک ڈیزیز تھی اس کو۔ میں نے اس بچے کو مطلب میں لاہور میں رہتی تھی، تو کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ میں نے نہیں چھوڑا اس وقت۔ اس کو دکھانے کے لیے اس کے ٹیسٹ، شوکت خانم سے اس کے ٹیسٹ ہوئے، ہر جگہ سے اس کے ٹیسٹ۔ اور میں اس وقت مطلب لاہور سے تھوڑا فاصلے پہ قصور والی سائڈ پہ میں رہتی ہوتی تھی، وہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، اور میں ڈیلی اس کو لے کے آتی ہوتی تھی۔ وہ اس کا باپ کبھی نہیں اس کو لے کے گیا ہاسپٹل۔ وہ بچہ تھا تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک ٹائم آیا کہ 3-4 مہینے کے بعد اس کو، جب تک میری بھاگ دوڑ لگی رہی اس کو ڈاکٹرز کو چیک کروانے کی، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ بچہ اب نہیں بچے گا، تو اس کو نا آپ مطلب گھر میں رکھیں۔ اب پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں آتا تھا اس کو، میں ایک دن بھی اس کو لے کے گھر نہیں بیٹھی۔ اور اس کی پرابلم ایسی تھی کہ نہ وہ بیٹھ سکتا تھا نہ وہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کو اپنے بازو پہ ہی اٹھا کے دن میں 8-8 10-10 گھنٹے ہاسپٹلوں میں پھرنا پڑتا تھا۔ تو میں اس وقت بھی بہت بہت مطلب ویک ہوتی تھی، میں کو صحت مند نہیں ہوں، اتنی پہلوان نہیں ہوں، اور اس وقت میری عمر آئی تھنک 25 سال تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مطلب وہ چل چل کے نا مسلسل، یہ کچھ 4 مہینے کا پیریڈ 5 مہینے کا گزر گیا، میرے پیروں کے نیچے نا چھالے بن گئے چل چل کے، اتنا میں چلتی، اور ڈیلی ڈیلی بلا ناغہ میں اس کو لے کے ہاسپٹل آتی ہوتی تھی۔ جس کا کسی ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اس ڈاکٹر کو چیک کروائیں، یہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے اس کا چیک کروائیں، میں نے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ پھر ان کا یہ ہوتا تھا کہ آج ہی اس کا ٹیسٹ کروائیں، آج ہی رپورٹ لا کے چیک کروائیں۔ اب چلڈرن ہاسپٹل کہاں پہ، اور پھر شوکت خانم کہاں پہ، شوکت خانم میں جانا، اس کا ٹیسٹ کروانا، ویٹ کرنا رپورٹ کا، اس کی پھر رپورٹ لے کے جو ہے وہ واپس آنا ہاسپٹل اور ڈاکٹر کو چیک کروانا، تو مجھے شام ہو جاتی تھی گھر پہنچتے پہنچتے۔ تو ایک دن میرے جو پاؤں میں چھالے تھے نا، وہ پکنے کے بعد اس میں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے انفیکشن ہو گیا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس کے باپ کو کہا کہ ڈاکٹر سے ٹائم لیا ہوا ہے، آپ اس کو کل ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مجھے ٹیمپریچر ہے یہ انفیکشن کی وجہ سے، تو میں نہیں جا سکتی۔ تو آگے سے مجھے جواب ملتا ہے کہ تمہارا تو دماغ خراب ہے، جب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ نہیں بچے گا تو تم اس کو لے کے خود پھر رہی ہو، خود کو بھی اذیت دے رہی ہو، اس بچے کو بھی اذیت دے رہی ہو۔ جو اس کے 4 دن ہے زندگی کے گھر رکھ کے اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرنے دو، کیوں اس کو تکلیف دے رہی ہو۔ میں نے اس دن پہلی دفعہ زندگی میں اس بندے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جب تک میرے بچے کی ایک بھی سانس باقی ہے نا، میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں اسی وقت اسی بخار میں اٹھی ہوں اور میں لے کے اس کو ہاسپٹل گئی۔ خیر اس کا کچھ 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ اس کی جو بیماری ہے، اس کا مطلب جو علاج کروا رہے تھے ہم 6 مہینے سے، وہ اس کو بیماری ہی نہیں تھی، بیماری اس کو نکلی سیریلیک ڈیزیز کی۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی گندم بند کر دو، گندم سے بنی ہوئی ہر چیز بند کر دو۔ تو وہ میں مطلب لے کے آ گئی۔ اچھا، تقریباً کچھ دن گزرے ہیں، اس کے بعد یہ بندہ غائب ہو گیا۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، میں کبھی گھر سے باہر اس طرح نہیں نکلی تھی، مطلب محلے داری میں یا دکانوں پہ یا گروسری پہ، اس طرح میں نے کبھی نہیں گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے۔ تو اب جب 4 دن ہو گئے نا اس کو گئے ہوئے، تب موبائلز بھی نہیں ہوتے تھے اور میں کانٹیکٹ بھی نہیں کر پائی کہ کہاں ہے، میں ڈھونڈوں اس کو، کوئی پتا نہیں۔ 4 دن گزر گئے، چوتھے دن میرے بچے کا دودھ نہیں تھا۔ اب میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ایک سنگل پینی بھی میرے پاس نہیں تھی۔ تو مجھے کچھ نہ سمجھ میں آئے کہ میں باہر نکلوں تو کروں کیا۔ میں نے اپنا تب تک بی ایس سی کمپلیٹ کر لی تھی میں نے۔ تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں باہر جاؤں گی تو کیا کروں گی، کام تو ظاہر ہے مجھے کمانا تو پڑے گا، میرے تو بچے ہیں چھوٹے۔ خیر مجھے نا جہاں پہ میں رہتی تھی میرے سے تھوڑا سا دور نا کچھ 3-4 نئے بنگلوز بنے تھے۔ تو
میں سب سے پہلے مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، میں وہاں پہ گئی ہوں اور میں نے ان سے کام مانگا ہے کہ جی مجھے کام چاہیے، میں کھانا بنا سکتی ہوں، میں واشنگ کر سکتی ہوں، میں ماپنگ کر سکتی ہوں، میں جھاڑو پوچھا کر سکتی ہوں۔ اب پہلے تو انہوں نے مجھے میری طرف دیکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈیزرونگ لگتی نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ، میں ڈیزرونگ نہیں ہوں، میرے بچے ہیں چھوٹے، تو مجھے ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا پڑ رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے وہ دے دی، مطلب گھر میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا۔ اب پرابلم یہ تھی کہ میرے بچے اس وقت 2 جو بڑے اسکول جانے والے تھے وہ بہت چھوٹے تھے۔ میرے بچے کی عمر تھی 5-6 مہینے، چھوٹے والے کی۔ تو جو بڑے بچے دونوں اسکول جاتے تھے وہ بہت چھوٹے تھے۔ میں ان کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ میرے لیے شرمندگی کی بات نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ اسکول میں ان کو کوئی بچہ نہ کہہ دے یہ کہ تمہاری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ تو کیونکہ بھلے ہم لوگ اتنے مطلب ہائی فائی نہیں تھے پیچھے سے گھر سے، لیکن تھے عزت دار۔ ہمارے گھروں میں بیٹیاں یا بہنیں باہر جا کے کام نہیں کرتی تھی، کسی نے کبھی جاب نہیں کی تھی۔ تو میں نے وہاں پہ کام شروع کیا۔ اب اس کا طریقہ میں نے کیا اپنایا کہ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد چھوٹے کو میں ایک فینرگن کا سیرپ آتا ہوتا تھا جس سے بچے کو نیند آ جاتی ہوتی تھی، میں وہ 2 چمچ اس کو پلاتی تھی کیونکہ میرے گھر میں کوئی اور نہیں تھا۔ اس کو پلاتی تھی کہ یہ اٹھے نہ پیچھے، کم از کم 4-5 گھنٹے تک اس کی نیند رہے اور یہ نہ اٹھے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد میں کام پہ جاتی تھی کیونکہ ساتھ ہی تھا گھر۔ تو ان کے آنے سے پہلے میں نے ہر صورت میں واپس آنا ہوتا تھا کہ میرے بچوں کو، ان کو پتا ہے ہماری ماں کہیں باہر نہیں جاتی، تو ان کے آنے سے پہلے میں کام اپنا ختم کر کے میں گھر آ جاتی تھی۔ اس بات کو تقریباً 6-7 مہینے گزرے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی سمجھ آئی ہے، وہ جن کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی وہ آنٹی نے بھی کہا مجھے کہ بیٹا آپ تو پڑھی لکھی ہو تو آپ کوئی جاب کیوں نہیں کرتی ہو، لوگ گھروں میں کام کرنا آپ کا مطلب وہ نہیں ہے، آپ کے معیار کا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کہاں نوکری ڈھونڈنی ہے، کس کے پاس جانا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو میں نہ کروا دیتی ہوں، میرے جاننے والے ہیں وہ بینک میں ہیں مینیجر، تو بینک میں میں آپ کی جاب کروا دیتی ہوں، آپ ریسیپشنسٹ کی جاب کر لو گی۔ میں نے کہا جی میں کر لوں گی۔ وہ پہلی جاب تھی جو میں نے ریسیپشنسٹ کی۔ اچھا پھر اب پیچھے مسئلہ تھا کہ میں نے گھر والوں کو، بچوں کو کیسے پیچھے مینج کرنا ہے، کیونکہ میرے بچے تو چھوٹے تھے۔ پھر بچوں کی اپ برنگنگ وہاں سے میں نے کرنا شروع کی، ان کی پرورش کرنا شروع کی، خاص طور پہ بڑے بیٹے کو کہ بیٹا آپ نے دونوں بھائیوں کو سنبھالنا ہے، مجھے جاب پہ جانا پڑا کرے گا، تو آپ نے پیچھے یہ بھائیوں کو سنبھالنا ہے، چھوٹے کو فیڈر بنا کے دینا ہے، اپنے سے چھوٹے والے درمیان والے کو کھانا دینا ہے، خود اپنے کھانا کھانا ہے، اکیڈمی آپ نے ٹائم سے جانا ہے، اس کے بعد آ کے آپ ٹی وی شی وی دیکھو، دونوں بھائیوں کو سلاؤ، جب تک شام کو میں آ جایا کروں گی۔ تو میں نے پہلی جاب وہاں سے سٹارٹ کی، اور اس میں کافی ٹائم بھی لگتا تھا، کچھ دور تھا میرے گھر سے وہ، میرا خیال ہے کوئی 1 سال میں نے وہاں پر جاب کی۔ تو 1 سال کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ جی میں صرف ایک جاب سے میں بچوں کے خرچے نہیں نکال سکتی، میرے بچوں کی اسکول فیسیں ہیں، میرا گھر کرائے کا ہے، بلز ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں، گروسری ہے، یہ سب چیزیں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک سے نہیں ہو پائے گا، ایک جاب سے نہیں ہوا پائے گا۔ اچھا پھر میں نے ایک مطلب مجھے پارلر کا کام آتا تھا، جب میرا ایک بیٹا تھا تو تب میں امی کی طرف آئی تھی 2-3 مہینے رہنے کے لیے، تو یہاں سے میں نے پارلر کا تھوڑا سا کام سیکھا تھا۔ تو میں نے ایم مالم روڈ پہ جو ہے وہ ایک بڑے پارلر میں، کیونکہ چھوٹے پارلر والے سیلریز بہت کم دیتے تھے، تو میں نے کہا اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو میں مطلب پارلر میں ایک پارٹ ٹائم کے لیے جاب کرتی تھی، کیونکہ پراپر ایک جو جاب ہے وہ مجھے سیکنڈ ٹائم میں نہیں مل سکتی تھی، 9 to 5 تو مل سکتی تھی، لیکن سیکنڈ ٹائم میں مجھے کوئی ایسی ہی جاب ملتی، سو میں نے پارلر میں جاب کی۔ اب 1.5 سال تک میری یہ روٹین رہی کہ میں صبح 6 بجے اٹھتی تھی، اٹھ کے بچوں کا ناشتہ بناتی تھی، ناشتہ کروا کے بچوں کو اور اسکول بھیج کے اپنا ناشتہ کر کے خود تیار ہو کے مجھے 2 گھنٹے پہلے آفس کے لیے نکلنا پڑتا تھا، کیونکہ میرا گھر کافی دور تھا، مجھے 2 بسز بدلنی پڑتی تھی۔ میں 7 بجے، 7 سوا 7 بجے میں گھر سے نکلتی تھی، 9 بجے میں آفس پہنچتی تھی، وہاں سے 5 بجے نکلتی تھی، وہاں سے 2 بسز پھر میں بدل کے میں ایم مالم روڈ پہ جاتی تھی، وہاں پہ پارلر میں جاب کرتی تھی، رات کو 11-12 بجے وہ آف ہوتا تھا، اس کے بعد 1-1:30 بجے میں رات کو گھر پہنچتی تھی۔ اب سارا دن اس دوران میں گھر پہ نہیں ہوں، گھر کا
جو مطلب ہم نیچے والے پورشن پہ رہتے تھے تو اوپر والے پورشن پہ جو مالک مکان تھے نا، تو ان کو میں نے کہا تھا کہ بس بچوں کو نیچے نظر مارتی رہا کریں، آپ میرے بچے اکیلے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے مطلب اس معاملے میں سمجھدار تھے، گھر سے باہر نہیں جاتے تھے. وہ بڑا بیٹا جانے نہیں دیتا تھا کسی کو گھر سے باہر، وہ گھر میں بھی مینج کر لیتا تھا. اس کے بعد یہ ان دنوں کی بات ہے جب سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نا نئی نئی شروع ہوئی تھی. تو رات کو 2 بجے گیس آیا کرتی تھی لاہور میں. میں نے پھر کیا کرنا کہ یہاں سے جاتے ہوئے صرف 15 سے 20 منٹ میں نے کمر سیدھی کرنی، کیونکہ میں صبح 6 بجے سے نان سٹاپ چل رہی ہوتی تھی. میں نے کمر سیدھی کرنی، اس کے بعد میں نے کھانے بنانے کا سامان تیار کرنا، ساتھ میں صفائیاں کرنی. اور 2 بجے جب گیس آتی تھی، 2 بجے کھانا بنا کے، بچوں کے یونیفارم پریس کر کے، اپنے آفس کے کپڑے پریس کر کے ایگزیکٹلی میں 3 بجے سوتی تھی. اور 6 بجے کا میرا الارم لگا ہوا ہوتا تھا. میں نے کئی سال تک میں نے یہ صرف 3 گھنٹے نیند لی ہے. میں بھول گئی تھی کہ میں انسان ہوں. میں نے مطلب مجھے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے یا مجھے کسی چیز کی زندگی میں ضرورت بھی ہے. نتھنگ. مجھے ایک فوکس تھا، کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا نہیں تھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ میرا اس چیز میں ساتھ بھی نہیں دیں گے. تو مجھے ان کو جیسے بھی کرنا ہے، میں نے سنگل ہینڈڈلی میں نے ان کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. کوئی مدد بھی نہیں تھی کسی کی. خاندان میں زیادہ آتی جاتی نہیں تھی، تو اس لیے خاندان کا کچھ زیادہ رول تھا نہیں. اس کے بعد یہ میرے ہسبینڈ صاحب کی جو ہے نا وہ ایک دفعہ انٹری پھر واپس ہوتی ہے. وہی معافی تلافی اس وقت ہی اپنے بہنوئی کو ساتھ لے کے آتے ہیں بڑے، جن کی میں بہت عزت کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، تو اپنا گھر اس نے جان بوجھ کے خراب کر لیا، تو آپ نا اس کو پلیز معاف کر دو. تو اب میں ان کی بات کو نا، وہ ہمارے پنجابیوں میں ہوتا ہے کہ وہ پرنا ہوتا ہے نا جو صافہ رکھا ہوا ہوتا ہے کندھوں پہ، وہ اتار کے رکھ دیتے ہیں جی. اگر کسی کو بہت زیادہ ہی مجبور کرنا ہو تو اس کی ٹانگوں پہ یا پیروں میں اس کے جو ہے وہ رکھ دیتے. تو ویسی کائنڈ آف سچویشن میرے ساتھ ہوئی، جس کو میں انکار نہیں کر سکی. کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میں جاب نہیں چھوڑوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ریلائی نہیں کرتی اس بندے پہ، اور مجھے ٹرسٹ ایشوز ہیں. تو میں ایک دفعہ میں نے بہت مشکل سے نا بچوں کے معاملات سنبھالے ہیں، تو میں جاب نہیں چھوڑوں گی. ہاں ٹھیک ہے، یہ کرتا ہے گھر کا کرے، تو میں ابھی فی الحال تو جاب نہیں چھوڑوں گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم جاب کرتی رہو، تو یہ گھر کا بھی جو ہے نا وہ سنبھال لے گا. آپ یقین کریں کہ وہ بندہ 22 دن رہا گھر. اس نے مجھے ایک دفعہ نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو، کیونکہ یہ بات ان کے بہنوئی نے کی تھی. اس نے مجھے نہیں کہا کہ تم جاب چھوڑ دو تو میں کماؤں گا، میرے بچے ہیں، میری ذمہ داری ہے. اس نے ایک دفعہ نہیں کہا. اچھا 22 دن وہ رہا ہے، 22ویں دن وہ گھر سے پھر غائب ہو گیا. مجھے اتنا شوق نہیں لگا، کیونکہ پچھلی بار جو ہو چکا تھا تو اس کے بعد میں تھوڑا مینٹلی سٹیبل ہو گئی تھی. پہلی دفعہ تو بہت تکلیف دہ تھا. اس کے بعد وہ چلا گیا، اور میری وہی روٹین پھر یہ تقریباً 6 سال میں نے اسی طرح گزارے. اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے جی کہ اس نے کسی قسم کا کوئی فراڈ کیا ہے لاہور میں، اور وہ بندے میرے بچے اسے ڈھونڈتے ہوئے میرے بچوں کے وہ فراڈ کر کے بھاگ گیا. میرے گھر پہ پولیس آ گئی. اب گھر کا ایڈریس مجھے نہیں پتا کس نے دیا ان کو، تو کیونکہ دوسری پارٹی نے کیس کر دیا تھا، تو وہ مجھے نا انہوں نے پولیس آ گئی باہر. وہ پوچھنے لگی ان کے باپ کا. تو میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، وہ تو گھر پہ نہیں ہے، تو کافی دنوں سے وہ گھر پہ نہیں ہے. اچھا اس میں سے کسی نے کہا، جو پولیس والے تھے، کہ اس کے بچے کو اٹھاؤ، آئے گا وہ خود ہی سامنے. اس وقت مجھے لگا کہ پتہ نہیں میں اتنی اسٹرانگ اس وقت کیسے ہو گئی، ورنہ زندگی میں نے پہلی دفعہ پولیس کا سامنا کیا تھا. تو میں نے ان کا گیٹ میں کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے گیٹ کے آگے ہاتھ رکھ دیا. میں نے کہا ہمت بھی مت کرنا میرے گھر کے اندر آنے کی. اچھا یہ چیزیں مجھے پتا نہیں تھی، شاید کبھی پڑھی ہوں یا سنی ہوں، لیکن اس وقت مجھے امپلیمنٹ کرنی پڑ گئی. کہ میں نے ان سے کہا کہ جی ایک تو آپ کے ساتھ لیڈیز پولیس نہیں ہے، آپ گھر کی سرچنگ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ میرے گھر میں قدم رکھتے ہیں تو یہ الٹا کیس میں آپ پہ کروں گی. اب میری بلا جانے کے کیس کیسے کرتے ہیں، کورٹ کچہری کے کیا معاملات ہیں، مجھے بالکل پتا نہیں. اب وہ باہر کھڑے ہیں، میں نے اندر آ کے ان کے باپ کو فون کیا کہ پولیس گھر کے باہر آئی کھڑی ہے، مجھے نہیں پتا تم کیا کر کے گئے ہو، لیکن اپنے معاملات آ کے خود سنبھالو، تو وہ میرے بچوں کو نہ پریشان کریں.
اور آگے سے اس بندے کا جواب تھا کہ میں اپنی جان بچا کے آ گیا ہوں، تمہیں اپنی اور بچوں کی جان بچانی ہے تو یہاں سے بچے لو اور چلی جاؤ. اور یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا، اور صرف فون مطلب کال ہی کٹ نہیں کی، اس نے موبائل ہی بند کر دیا. پھر مجھے اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ کھڑے ہونا پڑا کہ اب پھر میں نے باہر دروازے پہ گئی ہوں، میں نے وہ انسپیکٹر سے کہا ہے کہ جی میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری طرف سے اس کو پکڑو، جہاں سے بھی ملے اس کو پھانسی چڑھا دو، لیکن نہ تو اس کے کچھ کیے میں ہماری کوئی غلطی ہے اور نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. خیر وہ پولیس والا معاملہ، ہمارے جو مالک مکان تھے اوپر تو ان کے وہ کافی ریسورسز تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہہ کے نہ یہ کروایا کہ یہ بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بندہ کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہ بچی کو تو نہیں پتا اس کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا پھرتا ہے باہر، نہ ہی بچوں کا قصور ہے. تو انہوں نے کہہ کے، کیونکہ وہ کافی بزرگ تھے اور کافی اثر و رسوخ تھا ان کا اس علاقے میں، تو انہوں نے وہ رفع دفع کروا دیا معاملہ. میں نے وہاں سے، مجھے لگا کہ یار یہ پولیس ایک دفعہ آ گئی ہے تو بعد میں لوگ بھی آئیں گے گھر میں نے وہاں سے گھر شفٹ کیا، لاہور کے ایک اور علاقے میں شفٹ ہو گئی. وہاں پہ شفٹ ہوئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہوا تھا. اب پتہ نہیں کہ کیسے کسی کو پتا چل جاتا تھا کہ میں نے گھر کہاں لیا. مجھے پرنسپل کی کال آتی ہے کہ آپ کے بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے کچھ مشکوک لوگ جو ہے نا وہ اسکول میں آئے ہیں، آپ کے بچوں کا پوچھ رہے ہیں. ہم اسکول کی حد تک تو ان کو مطلب وہ سیف ہیں، جب چھٹی ہوگی بچے باہر نکلیں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کائنڈلی اپنے بچوں کو آ کے اپنی کسٹڈی میں یہاں سے لے جائیں. وہ دن میرے لیے ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ یار اب بچے جو ہے نا وہ ہوں گے، مطلب معاملات ان کے خراب ہوں گے. اچھا، اس سارے پروسیس میں اب تقریباً 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور میں متواتر میں جاب کر رہی ہوں. جاب تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ میرا گھر کا خرچہ سارا میری ہی ذمہ داری تھی. جس دن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا کہ بچوں کے اسکول تک پہنچ گئے، تب مجھے لگا کہ اب مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے اور میں بچوں کو یہاں پہ اس خطرے میں نہیں چھوڑ سکتی. تب میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی روتے ہوئے کہ اب بات میرے بچوں پہ، یہ جب تک مجھ پہ تھا میں برداشت کر رہی تھی اتنے سالوں سے، تو میں نے آپ کو نہیں بتایا. پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم نے اتنا عرصہ بتایا کیوں نہیں، اب پانی سر سے گزر گئے تو اب تم بتا رہی ہو. تو خیر انہوں نے مجھے میرے بھائی کو بھیجا اور کہتے کہ اس کو جا کے نا اس کو اور بچوں کو لاہور سے لے آؤ. میں آ گئی. اب سب سے بڑا امتحان میرا یہاں سے شروع ہوا. وہاں تو میں اپنی مرضی کی مالک تھی، مرضی کی مالک ان سینس کہ میں بچوں کے لیے کرنا چاہتی تھی سو میں کر رہی تھی. اب یہاں پہ آئی ہوں تو والد صاحب نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ جی بچے کرو باپ کے حوالے. تو بیٹے ہیں، تمہاری ابھی عمر ہی کیا ہے، تمہاری تو آگے دوسری شادی ہم کر سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ کوئی قبول نہیں کرے گا. تو میں نے وہاں پر ان سے کہا کہ میں بچے سیکریفائس، 2 راستے تھے میرے پاس، یا تو شادی کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لیتی، یا پھر میں بچوں کی کسٹڈی لے کے اپنی زندگی کو مشکل ضرور بناتی لیکن اپنے بچوں کے ساتھ رہتی. پھر وہاں پر میں نے والد صاحب کے سامنے سٹینڈ لیا کہ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑوں گی. تو انہوں نے کہا کہ یہی تم غلطی کر رہی ہو، کیونکہ باپ بھی اکیلے بچوں کو نہیں پال سکتا، تم اکیلی ماں ہو کے کیسے بچوں کو پالو گی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیسے پالوں گی لیکن میں پال لوں گی، مجھے مطلب کسی کا ساتھ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی کیونکہ تم ہمارا فیصلہ نہیں مان رہی ہو. میں نے بچے وہاں سے اٹھائے، میں لاہور واپس. میں نے کہا جی میں مروں جیوں میں اپنے بچے خود پالوں. ان کو تھا کہ یہ بچی ہے ابھی اور اس کو سمجھ نہیں ہے ابھی کہ اس کے ریپریکیشنز کیا ہوں گے بعد میں، بچوں کی وجہ سے اس کی مطلب شادی کہیں رشتہ کرنے میں مسئلہ ہوگا. تو میں نے کہا جی نہیں، میں بچے تو کسی صورت میں نہیں دوں گی، میرے بچے ہیں، میرے بچے وہ رول دے گا اور ان کو کسی مقام تک زندگی میں پہنچاؤں گی. اس کے بعد جناب تھرو آؤٹ وہ ڈیسیژن میں نے لیا وہاں سے، اور میں وہاں سے نکلی. بہاولپور میں اس لیے نہیں رہنا چاہتی تھی، ایک تو جاب اپرچونیٹیز لیڈیز کے لیے بہت کم ہوتی ہیں، دوسری بات یہ کہ میں اپنے پیرنٹس کے قریب رہنا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دیکھیں اور ان کو تکلیف ہو، مجھے پتا ہے وہ کر کچھ نہیں سکتے. سو میں نے لاہور واپس جانے کا ڈیسیژن لیا. حالانکہ میں بالکل اکیلی تھی، خاندان کا کوئی بندہ، میں کٹ آف رہی 12 سال اپنے پورے خاندان سے. مطلب ماں، امی
امی وغیرہ کی طرف آتی جاتی تھی میں، 6 مہینے سال بعد میرا چکر لگ جاتا تھا، لیکن باقی کا خاندان میں نے چھوڑ دیا تھا. میں کسی سے نہیں ملتی تھی، میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی. تو بس روٹین وہی کہ کام. اب کام کا آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے میرے 24 گھنٹوں میں سے میرے ورکنگ میں گزرتے تھے، جس میں میری 2 جابس تھیں، گھر کے کام تھے، باقی چیزیں. پھر کچھ عرصہ وہاں پہ گزارنے کے بعد جب میرے بچوں نے میٹرک کیا نا، اس کے بعد مجھے لگا کہ اب ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ہائی لیول پہ سٹارٹ ہونے لگی ہے، تو ان کو کہیں پہ جو ہے نا وہ مطلب اسٹیبل ہونا چاہیے. میں لے کے کبھی بھاگ رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس اسکول میں داخل کروا. پھر ظاہر ہے جہاں گھر شفٹ ہونا ہوتا تھا شفٹ کرتی تھی، تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ نزدیک جو بھی اسکول ہے وہاں داخل کرواؤں، تاکہ مجھے یہ برڈن میرے اوپر مزید نہ پڑے کہ مجھے ان کو چھوڑنے بھی جانا ہے، ان کو لینے بھی جانا ہے. تو جہاں پہ وہ خود چلے جائیں اور خود آ جائیں. میں نے اس بندے نے دوبارہ اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا، نہ کبھی پوچھا، نہ کبھی کوئی خرچہ دیا، کبھی کچھ نہیں. اس کے بعد میں سن 2010 میں دوبارہ بہاولپور آ گئی کہ اب بچوں کی سٹڈی شروع ہو رہی ہے، وہ میٹرک میں تھے، تو کہ ان کو ایک جگہ جا کے ان کی کالج کی سٹڈی کمپلیٹ کرواؤں. پھر میں یہاں پر آئی، پھر یہاں بھی میں نے جابس کی. تو میرا کوئی بھی، پھر میں نے میٹرک کے بعد اپنے بچوں کو یہ چیز کروائی کہ بیٹا میرے اکیلے پہ برڈن بہت ہے، آپ کو اگر پڑھائی کرنی ہے نا، آپ اپنی پڑھائیوں کے خرچے خود اٹھاؤ. میرے بچوں کو تینوں کو پڑھنے کا شوق تھا، مطلب پڑھائی سے چالو نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا جس طرح میں محنت کرتی ہوں نا، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. آپ کو کالج کے ساتھ کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑے گی، جس سے آپ ایٹ لیسٹ اپنی پڑھائیوں کا خرچہ نکال سکے، کیونکہ گھر تو میں چلو جیسے بھی ہے میں چلا رہی ہوں. تو میرے بچوں نے پہلے بیٹے نے میٹرک ختم کر کے تو ایف جی کالج میں جب اس نے ایڈمیشن لیا ہے، تو اس نے پارٹ ٹائم جو ہے وہ آئی سی ایس کر رہا تھا، تو اس نے پارٹ ٹائم جو ہے وہ جاب کی وہاں پہ، مطلب سیکنڈ ٹائم میں. اور میرے بچوں نے بھی ایگزیکٹلی گراس روٹ سے انہوں نے شروع کیا. انہوں نے ریسٹورینٹ فیلڈ میں موپنگ سے سٹارٹ کیا، ڈسٹنگ سے سٹارٹ کیا. ایک ہی چیز ان کو سمجھائی تھی، بیٹا کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام میں نہ نہیں ہوتا، کام میں شرمندگی نہیں ہوتی، محنت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. شرمندگی تب ہے اگر آپ کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، جو تمہاری ماں نے کبھی نہیں پھیلایا. میں نے فاقے کاٹے زندگی میں. کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ 2 دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اور کیونکہ میری ایک عادت ہوتی تھی کہ جیسے ہی میری سیلری آتی تھی، مجھے ہمیشہ دینے والے پیسوں کی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی کرایہ مانگنے نہ آ جائے گھر میں. جب مالک مکان کو جو تاریخ ہے سیلری آتے ساری ان کو پتا ہوتا تھا کہ باجی ایک دن بھی پیسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، جیسے ہی سیلری آئے گی تو وہ کرایہ دے دیں گے. کرایہ ہے، دودھ کا بل ہے، باقی چیزیں ہیں کہ جو دینے والے یار کسی کو مانگنے نہ پڑے مجھ سے پیسے. باقی گھر میں پیچھے گروسری کے لیے، کھانے کے لیے بچے نہ بچیں، کم بچیں. تو یہ ساری لائف اسی جو ہے وہ اسٹرگل میں گزری. پھر میرے بچوں نے کالج کے بعد مطلب کالج کے ساتھ ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی جابس سٹارٹ کی، جو آئی تھنک میرا خیال ہے پہلی فیضان کی میرے بڑے بیٹے کی جاب آج سے کوئی تقریباً 10 سال پہلے 6,000 کی تھی. اب 6,000 کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ صرف فائدہ ہوا کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ جو ہے وہ اس میں سے نکال رہا تھا. میں گھر کے لیے اس سے نہیں لے رہی تھی. پھر دوسرا بیٹے نے میٹرک کیا اس کے اگلے سال، تو اس نے بھی بعد میں جو ہے وہ جاب کر لی. اس میں یہ ہے کہ تقریباً 15,000 میرے گھر میں اس کا آتا تھا، کچھ 30-35 ہزار میری سیلری مطلب دونوں جابس کی ملا کے بنتی تھی. تو اس طرح کوئی 50,000 کے قریب آج سے 10 سال پہلے ہم لوگوں کا خرچہ، بچوں کی پڑھائیاں، ہر چیز جو ہے وہ چلتی تھی. مجھے ایک چیز نے مطلب کھڑے رکھا اپنے فیصلے پہ، کہ جو میں نے اپنے گھر والوں کے اگینسٹ جا کے جو میں نے فیصلہ لیا تھا، وہ ضد بن گئی تھی میری کہ میں نے اس کو فلفل کرنا ہے. اور میں نے بچوں کو نہیں چھوڑنا. اور نہ صرف بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کو کسی مقام پہ پہنچانا بھی ہے زندگی میں. یہی میرا سب سے بڑا فوکس تھا. اور میں نے اپنی زندگی کچھ سال روبوٹ بن کے گزارے ہیں. میری کوئی فیلنگز نہیں تھی، مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا، نہ بھوک نہ پیاس. مطلب
صرف یہ سوچتی تھی کہ بس بچے کو محنت کرنی ہے اور کہیں ہمت نہیں ہارنی اس وقت تک جب تک بچے کسی قابل نہیں ہو جاتے. خیر میرے بچے پڑھائی الحمدللہ، پہلے بیٹے نے میرے نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اور سیکنڈ والے نے گریجویشن کی تو وہ باہر چلا گیا دبئی میں. تھرڈ والا جو ہے وہ میرا سافٹ ویئر آئی ٹی انجینئرنگ کر رہا ہے. اور یہ سارا ہو پایا کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے بچوں کو سیکریفائز نہیں کرنا کبھی بھی زندگی میں ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکوں گی اور میرے بچے رل جائیں گے. مجھے شادی نہیں کرنی، یہی بات میں نے اپنے پیرنٹس کو اس وقت بتائی تھی جب میں پہلی دفعہ، میں نے 10 سال زندگی میں 10 سال کے بعد ان کو اپنی حالات بتائے تھے. میں نے تب بھی ان سے کہا کہ جی آپ یہ مت سوچیں کہ میں شادی کر لوں گی. میری زندگی کا تجربہ بہت تلخ رہا ہے اور میرے لیے یہ ایک ہی بہت ہے. میں کوئی مزید ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی زندگی کو تجربوں کے نام نہیں کرنا چاہتی. بس میں ہوں، آج میں 3 بچے پال رہی ہوں نا، کل کو یہ 3 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں سنبھال سکیں گے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اپنی محنت سے، اور یقین مانیں آج میرے بچے، آج میرا ایک بچہ 1.5 لاکھ روپے سیلری پاکستان میں لے رہا ہے، ایک بچہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے سیلری دبئی میں لے رہا ہے. اور یہ صرف یہ سیلف میڈ ہے میرے بچے، جنہوں نے موپنگ سے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے، ریسٹورنٹ کی فیلڈ سے جہاں پہ وہ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے تھے تو وہاں سے انہوں نے، اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ، کیونکہ میں نے سمجھایا تھا ان کو کہ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو حالانکہ میری فیملی میں لوگ دیکھ کے یہ کہتے تھے کہ یار بچے پڑھے لکھے ہونے کے بعد کیا ٹیبل صاف کریں گے، نیچے صفائیاں کریں گے ہوٹل کی، ریسٹورنٹ کی. پھر کہ تو کیا ہوا؟ میں نے کیا. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ بیٹا جب میں سٹارٹ میں تمہارا باپ چھوڑ کے گیا تھا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے لوگوں کے گھروں سے کام سٹارٹ کیا تھا میں نے. تو وہ چیز سے ان کو تھوڑی سی ڈھارس بنی کہ نہیں یار اگر ہماری ماں کر سکتی ہے تو ہم تو پھر ان کی اولاد ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. پڑھائی ایک طرف، لیکن ہمیں زندگی میں کچھ بننا ہے. تو وہ الحمدللہ آج میرے 2 بچے سیٹلڈ ہیں. میری شادی کو 28 سال ہو چکے ہیں. ایج میری 47 اینڈ ہو رہی ہے، 48 میرا شروع ہو رہا ہے اور آلموسٹ 50 کو ٹچ کر رہی ہوں. تو یہ میری لائف کی ساری اسٹرگل کے بغیر کسی کی مدد کی، کیونکہ مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. بیٹا میں نے 10 سال لے لیے، 10 سال اپنی زندگی کے ضائع کر لیے، اس میں اپنا نقصان بھی میں نے بہت کر لیا کہ شاید یہ بندہ سنبھل جائے، شاید یہ بندہ سمجھ جائے. لیکن ایسے لوگ نہیں سنبھلتے. اب وہ بندہ منتیں کرتا پھرتا ہے بچوں کی، کبھی اگر کہیں پہ ان کا آمنا سامنا ہو جائے یا فون پہ. اسٹرکٹلی میرے بچے اس کو، وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں میرے بیٹے نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کا سارے ٹیسٹ کلیئر کر لیے، فزیکل کر لیا، کمپیوٹر ٹیسٹ سارا کر لیا، انٹرویو کر لیا. جب وہ اس کے کاغذات اس کے سامنے گئے نا، جو بورڈ بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنے باپ کے خانے میں میرا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے غلط کیا جی، باپ کا نام. اس نے کہا جی میرا باپ ہے ہی نہیں، میں نے میری ماں ہی میری ماں ہے اور میری ماں ہی میرا باپ ہے، میرا باپ دنیا میں ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا بیٹا یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، یہاں پہ نام تو خانے میں باپ کا ہی لکھا جائے گا. وہ کہتا جب وہ باپ ہے ہی نہیں میرا تو میں اس کا نام کیوں لکھوں. وہ وہیں پہ انٹرویو کلیئر کیا ہوا جو ہے وہ انٹرویو چھوڑ کر آ گیا کہ مجھے یہاں کرنا ہی نہیں ہے، ورنہ آج وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوتا. تو مطلب اس 1 سال اس بچے نے محنت کی تھی اس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے، اور ٹیسٹ کلیئر بھی کر لیا تھا. میں یہ کہتی ہوں کہ جب ایک ماں کوئی ڈیسیجن اپنے بچوں کے لیے لیتی ہے نا تو یقین مانے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں. اللہ تعالی قادر ہے اس چیز پر کہ ماں کی محنت اور ماں کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس نے وہ بھی بدل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ہمت نہ ہاریں. بہت مشکلیں آئیں گی. میں نے اگر شروع میں یہ سٹیپ لے لیا ہوتا تو شاید ایک آدھ بچہ میرا ہوتا. میں نے یہ برداشت کرنے کے چکر میں کہ میں اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتی تھی کہ اچھا چلو چیزیں وقت کے ساتھ اللہ پہ چھوڑ دی ہیں، اللہ بہتر کرے گا، اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی. اس میں نے 10 سال اپنی زندگی کے ضائع کر دیے. 10 سال جو تکلیف اٹھائی وہ الگ. سو
آپ کو کچھ غلط لگتا ہے غلط کے اوپر پلیز سٹینڈ لیں، پلیز سٹینڈ لیں غلط کے اوپر. میری طرح نے اب وہ حاجرہ بھی کل ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے. وہ اس کو وہ چیز بری بھی لگ رہی ہے لیکن وہ اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی، وہ اپنا گھر توڑنا نہیں چاہتی. ہم سب ایموشنلی فول بن جاتی ہیں ہم پاکستانی عورتیں نا. اس حساب سے باہر کی جو کانفیڈنٹ لیڈیز ہیں نا، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ اپنے لیے کھڑی تو ہوتی ہیں، اپنے لیے اسٹینڈ تو لیتی ہیں. لیکن ہمارے جیسی جو نا مروت میں ماری جاتی ہیں. اب میں نے 10 سال زندگی کے اپنے جو ہیں وہ اسی میں گزار دیے. میرا خیال ہے ابھی 8 سال ہوئے ہیں میرے نکاح کو. وہ بھی جب وہ بہت زیادہ پیچھے وہ بندہ آنا شروع ہو گیا بچوں کے اور گھر کے باہر آ کے اس نے بیلیں ہلنے دینی شروع کی، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جب تک اس کے ساتھ تعلق ہے تب تک یہ تمہیں پریشان کرنے کا حق رکھتا ہے اور یہ گھر آنے کا حق رکھتا ہے. میرے والد صاحب نے خلا فائل کیا، مجھے عدالت سے خلا مل گیا، کیونکہ اس نے پچھلے 10-12 سال سے نہ تو کوئی خرچہ دیا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا. تو نہ ہی وہ مطلب خلا کی پیشی پہ جو ہے وہ آیا، تو 3 پیشیوں کے بعد وہ آیا ہی نہیں، تو فیصلہ میرے حق میں ہو گیا. اچھا مطلب اس کے بعد جو بھی جتنا بھی مطلب بچوں کا تھا وہ ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی، اور مجھے ایک ہی چیز سٹینڈ کیے رکھ رہی تھی، صرف میری اولاد. میں ایک چھوئی موئی سی لڑکی تھی. جب میری شادی ہوئی ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں تو کبھی پانی بھی ڈال کے خود نہیں پیا تھا زندگی کا میں نے شادی کے بعد پہلی دفعہ واشنگ کی، شادی کے بعد پہلی دفعہ کپڑے دھوئے میں نے. مطلب میں اتنے لاڈوں میں پلی تھی. لیکن یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بچیاں بہت زیادہ نازوں سے اور لاڈوں سے پالی جاتی ہیں نا، ان کو زندگی میں اتنی ہی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو الحمدللہ چھوٹ کے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا، اور زمین پہ کوئی بندہ ساتھ نہیں تھا. میں نے دیا اپنے بچوں کا ساتھ، میرے بچوں نے دیا میرا ساتھ، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ کی ضرورت تھی. کہ جب میں ٹوٹلی 18 گھنٹے گھر سے باہر ہوں تو مجھے چاہیے تھا کہ میرے بچے میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، جیسا میں ان کو سمجھا کے جاتی ہوں وہ بالکل ایز اٹ از ویسا ہی کریں، وہ باہر نہ گھومے پھرے. اور الحمدللہ زندگی میں میرے بچوں کو باہر نکل کے کھیلنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ بچپن میں ہی ان کی اتنی ذمہ داریاں ان پہ پڑ گئی کہ وہ میچور ہو گئے بچپن میں ہی. ان کا بچپن نارملی بچوں کی طرح نہیں گزرا، وہ کھیلنے میں نہیں گزرا. بڑے کا تو چھوٹوں کو، میرا بیٹا 6 سال کا تھا جب روٹی بنا لیتا تھا، آٹا گوندھ لیتا تھا، سالن بنا لیتا تھا، یعنی کھانا گھر میں وہی بناتا تھا. تو اتنا کچھ جب میں نے برداشت کیا تو اس کا الٹیمیٹلی مجھے یہ نقصان ہوا کہ مجھے مائگرین ہو گیا، اور بہت سویر قسم کا ہو گیا. جب میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، اب ڈاکٹر وہ ہسٹری پوچھتے ہیں پیشنٹ کی کہ مائگرین ہوا کسی، کیونکہ بیسک اس کا ریزن ڈپریشن ہی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح تھوڑی اسٹرگلنگ لائف میری گزری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا دماغ کا استعمال ضرورت سے زیادہ کیا ہے. جب ایک مشینری کو بھی آپ اس کی طاقت سے زیادہ چلائیں گے نا تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ مشینری بھی خراب ہو جائے گی. اسی طرح انسانی اعضاء ہیں ہمارے کہ ہم ان سے جتنا زیادہ کام لیتے ہیں نا، یہ ضرورت سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ پھر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں 18 سال سے مائگرین کی پیشنٹ ہوں، ڈپریشن کی پیشنٹ ہوں. حاجرہ کو میں نے کل بھی کہا تھا، وہ کہتی ہے نا میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں، کہ ڈپریشن سے تب تک نہیں نکل سکے گی جب تک یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی نہیں ہے، یا اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ. میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل، لیکن میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. میں نے اسے نہیں چھوڑا تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو سمجھ لیں کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا میرے سر پہ. جی شیلا، یا آپ میں سے کوئی اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پلیز. پروش ویری انسپائرنگ یار، ویری انسپائرنگ. ہم جیسی عورتیں قسمیں موج کرتے ہوئے بڑے اچھے ماحول میں سارا کچھ گزارتے ہوئے جب شکوے شکایات کر رہی ہوتی ہیں تو قسمیں مجھے تو کہیں پہ رونا آیا اور کہیں پہ شرم آئی. تو ہیٹس آف ٹو یو یار، تم نے واقعی مجھے رلا دیا. ارے یار شالا پلیز یار جانی، پتہ کیا ہے، ہم اپنی تقدیر نہیں لکھ پاتے ہیں، ہم تقدیر نہیں اپنی لکھ سکتے. لیکن بس یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہیں ڈٹ کے، ماں ہو تو ڈٹ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. بچوں کے آگے کسی چیز پہ کمپرومائز مت کرو. ہمت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. میں
18 گھنٹے والے کام کرنے والی بالکل نہیں تھی، مجھ سے تو 10 منٹ برتن نہیں دھلتے ہوتے تھے، اور میں تھک جاتی ہوتی تھی، ماما میں تھک گئی ہوں، یہ آپ خود ہی کر لیں. لیکن وہی چیز 18 گھنٹے، میں آج سوچتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب اتنے گھنٹے کام کرنے کے بعد، اور پھر وہ ایسی میں ریسٹ لیس ہوئی نا. وہ 6 سال میری روٹین اسی طرح کی چلی کہ میں صرف 3 گھنٹے سوتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. مانگنا میں نے کسی سے تھا نہیں، ساتھ میرے کوئی کھڑا نہیں تھا. رہ گئے میں اس دنیا میں، میں اور میرے بچے. آج الحمدللہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو پہنچایا ہے، میری اتنی حیثیت نہیں تھی، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں بچوں کو یہاں تک پہنچا دوں. یہ صرف چلے میری محنت ہے ان کی پڑھائیوں تک. پڑھائی تو انہوں نے خود کی نا، محنت تو انہوں نے خود کی، اپنی زندگی کے بارے میں بہتر انہوں نے سوچا. ورنہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ ان کو نہ رکھو اپنے پاس، کوئی ایک بھی ان میں سے باپ پر چلا گیا تو تمہاری باقی کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی. تو میں ان سے کہتی تھی کہ ان کی پرورش میں نے کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ اپنے باپ پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کا باپ کیسا ہے. اور وہ ایسی نفرت میرے بچوں کے دل میں اس بندے کے لیے پیدا ہوئی، آج وہ نام بھی نہیں لینا گوارا کرتے باپ کا. اب وہ کہاں دھکے ٹھڈے کھاتا پھر رہا ہے وہ بندہ، اللہ اس پہ اپنا کرم کرے. کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کو بھی بد دعا دوں یا کسی کے لیے برا سوچوں، نہ زندگی میں کسی کے لیے برا سوچا ہے. تو اللہ بس اس کو ہدایت دے. جی جی، آپ لوگوں میں سے جس نے بھی ہاتھ پہلے ریس کیا ہے پلیز آپ کوئی اچھا بات کیجیے. پلیز، تھینک یو سو مچ پریوش فار ٹیلنگ اس یور اسٹوری. اچھا جن جن نے پلیز ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ لوگ شارٹ رکھیے گا کوسچنس، تاکہ پریوش کے پاس زیادہ ٹائم ہو آپ کو اس کا جواب دینے کا. اور پلیز آپ خود ہی اینی منی مائنی مو کر لیں. جس نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے پلیز وہ پہلے بات کر لیں. سعدیہ سعدیہ نے پھر شفق نے اور پھر سمیہ نے. جی سعدیہ پلیز. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شیلا. مجھے سوال نہیں پوچھنا پریوش، میں ڈاکٹر شیلا کی طرح میں بہت روئی ہوں آپ کی اسٹوری سنتے ہوئے. پہلی بار ایسا ہوا کہ میں بیچ میں کوئی ایکسپریشن بھی نہیں دے پا رہی تھی سعدیہ ڈاکٹر کی شیلا آواز کو. آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں تو میں ڈاکٹر شیلا کو پتہ ہے میں بہت بولتی ہوں، مجھے روکنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو کبھی بیچ میں، لیکن میں پہلی بار میں نے اتنا زیادہ سنا اور خاموش ہو کے سنا. میں بس آپ کو تھینکس کہنا چاہتی ہوں، آپ نے اپنی اسٹوری شیئر کی اور بہت زیادہ انسپریشنل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنایا. اور تھینک یو فار بینگ اے گریٹ مدر. تھینک یو کہ ان 3 بچوں کو آپ نے کوئی غنڈہ بدماش نہیں بننے دیا، ان کو ایک پراؤڈ سٹیزن بنایا پاکستان کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ان کی پرورش اتنے اچھے سے کی کہ کل وہ کسی کی اگر بیٹیاں اپنے گھر لے کر آتے تو وہ اپنی ماں کی زندگی سے سبق سیکھیں گے اور وہ لیسنز رپیٹ نہیں کریں گے جو ان کے باپ نے کی. تھینک یو سو مچ اپنی ذمہ داریوں کو جو کہ آپ کی نہیں تھی ان کو اپنا سمجھنے کا اور پھر اتنے اچھے سے ان کو ادا کرنے کا. اور تھینک یو سو مچ کبھی بھی نہ ٹوٹ کے پریشرائز نہ ہو کے اتنا اچھا ڈیسیجن لینے کا اور 3 زندگیاں بچانے کا. آپ نے اس زندگی میں مشکل ضرور کاٹی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بہت اچھا رزلٹ دکھایا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اپنی یہ زندگی بھی اور آپ نے اپنی آگے کی زندگی بھی سنوار لی. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کوئی مزید تکلیف نہ دکھائے، نہ امتحان سے گزارے. اور تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور اسٹوری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سعدیہ، بہت شکریہ. بس جب سر پہ پڑی تھی تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے، خدا کی قسم. اور میں گھر والوں کو بتانا نہیں چاہتی تھی. تو جو ڈیسیجن لیے، جیسے لیے، اچھے لیے برے لیے، خود ہی لیے، اپنی ذات پر ہی لیے. اور وہ اللہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے آوارہ نہیں ہوئے، کیونکہ مرد تھے. ہاں میں جتنی مرضی کانفیڈنٹ صحیح، لیکن میرے دل میں ایک ڈر ضرور ہوتا تھا کہ بچے کالج کے بعد جو کالج کے ماحول میں جاتے ہیں نا، تو وہ بچے تھوڑا آوارہ ہو جاتے ہیں. میں ماں ہوں، میں کیسے ان کے پیچھے بھاگوں گی؟ لیکن ٹچ وڈ الحمدللہ کہ میرے بچوں نے بچپن سے میری اسٹرگل دیکھی تھی، تو انہوں نے کوئی بھی ایسا کام میرے 3 بچوں میں سے نہیں کیا. میرے بچے آج تک وہ مجھے اتنا مان دیتے ہیں کہ الحمدللہ میرے بچے سیٹلڈ ہیں. اب آگے انشاءاللہ زندگی میں اور ہوں گے. ابھی ان کی ایج ہی کیا ہوئی ہے، پڑھائیاں کرنے کے بعد، پڑھائیاں ختم کرنے کے بعد ابھی 3-4 سال تو ہوئے انہیں جابس کرتے ہوئے. تو اور میرے بچے الحمدللہ، میں کوئی
ماں ہوں اس لیے تعریف نہیں کر رہی، لیکن میری فیملی میں ایسا کوئی بچہ نہیں ہے. میرا بچے کو 8 مہینے 9 مہینے دبئی میں گئے ہوئے ہیں، وہ امیزون میں جاب کر رہا ہے. آپ یقین کرو کہ جس پوسٹ پہ وہ 8 مہینے میں پہنچا ہے، اس پوسٹ پہ 5 سے 6 سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں پہنچتے ہوئے. اس نے 8 مہینے میں صرف اپنی پرفارمنس کی بیس پہ اس نے وہ پوسٹ حاصل کی ہے، جو تقریباً 6 مہینے کے بعد اس کی 4 لاکھ روپے سیلری ہو جائے گی. پیسہ میٹر نہیں کرتا. پیسے تب بھی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی جب بہت کم تھے. ایک دن کھاتے تھے، ایک دن بغیر کھائے بھی نکل جاتا ہوتا تھا. ایک ٹائم کھاتے تھے، دوسرے ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا تھا. پیسہ میٹر نہیں کرتا، آپ کے حوصلے اور عزم میٹر کرتے ہیں. زندگی میں بچوں کو صرف ایک چیز سمجھائیے، بیٹا مشکلات جتنی مرضی آ جائیں، اگر تو مشکلات کو اپنے اوپر حاوی کر لو گے تو دب جاؤ گے، ہار مان جاؤ گے ان کے سامنے. لیکن اگر مشکلات کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ گے نا، تو مشکلات کو ہارنا پڑ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویلاگ کا پہلا حصہ پسند آیا ہوگا، جس میں پریوش نے اپنی زندگی اور اس کی اسٹرگل کی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. لیکن کہانی ابھی باقی ہے. اس اسپیس کا دوسرا پارٹ ایک دوسرے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے امید ہے کہ پریوش کی کہانی سے ہمیں کافی موٹیویشن ملی ہوگی، اور اس کے بعد پریوش کی کہانی سننے کے بعد ہم خواتین نے، ہم سب گرلز نے، گرلی گینگ کی گرلز نے پریوش سے بہت سارے سوالات کیے اور ان کے جوابات اس نے دیے. تو سوال و جواب کے اس سلسلے کو دوسرے ولاگ میں شیئر کروں گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. اگر آپ بھی میرے اس گرلی گینگ کی ہیروئن بننا چاہتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی ہے جو دوسروں کو انسپائر بھی کر سکتی ہے اور موٹیویٹ بھی کر سکتی ہے، تو میرے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے. ہم اپنی گرلی گینگ کی اسپیس میں آپ کو دا گرل آف دی ایوننگ بنائیں گے، آپ سے بات چیت کریں گے، اور آپ کی سٹوری سن کے اس سے انسپریشن اور موٹیویشن دونوں حاصل کریں گے. ڈاکٹر شہلا کو اجازت دیجیے، پھر ملوں گی اسی سٹوری کے دوسرے پارٹ کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ تعالی کسی اور نئی اسپیس کے ساتھ، کسی نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا. اللہ حافظ.